أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بن القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام: لرسول الله مؤمن يكون منا تصديق وهم لنا عبادة سمعت सांस लेना तस्बीह का सवाल रखता है और हमारी मजबूरियत को याद करके हमसदा होना, रंजीदा होना, सुरबार होना, अज़ादारी करना, ये इबादत हुआ करता है। मुसलसल अज़ादारी और अज़ादार के उन्वान से आज ये साथी गुफ्तगू है और पिछली गुफ्तगू में हमने बहुत सी बातें बयान की हैं। अगरचे जो असल बात बयान करनी थी अभी उस तक मैं पहुंचा नहीं हूँ, क्योंकि कुछ बातें जो बयान की हैं कि अज़ादारी के तरोीज में अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की दुआएं शामिल हाल रही हैं, उनकी सीरत का अमली नमूना शामिल हाल रहा है और अहले बैत अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ और कुर्बानियाँ शामिल हाल रही हैं जो अज़ादारी इस सूरत में तक पहुँची है। फिर उसके बाद मैंने बयान किया था एक अज़ादार का मारिफत और अहले इरफान होना ज़रूरी और एक अज़ादार का मुत्तक़ी होना और बातक़वा होना ज़रूरी। आगे ये गुफ्तगू हमने छेड़ी थी कि ठीक है अज़ादारी इतनी अहमियत और अज़मत की हामिल है तो हमें ये चाहिए कि इस अज़ादारी को हम फ़रोग़ दें जिस तरीके से अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फ़रोग़ दिया है। सिर्फ शिया कम्युनिटी तक ये महदूद न रहे और ऐसा हम करते हैं माह मुहर्रम में, अय्याम मुहर्रम में कोशिश ये करते हैं कि दूसरों तक पहुँचाया जाए इसके क्या अज़मत है और इसकी क्या मंज़िलत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो एतराज़ात बहुत हैं, लिहाजा उन एतराज़ात का जवाब भी देना ज़रूरी है ताकि उनका ज़हन में जो भी एतराज़ात हो उसका जवाब दिया जाए और वो क्लियर बात हो जाए। और उन एतराज़ में ये बात थी कि जब अज़ादारी इतनी अहम है तो कुरान जो सबसे बड़ा इस्लाम का जो सबसे बड़ा सरचश्मा है उसमें मौजूद होना चाहिए। लिहाजा हमने दो चार बातें बयान की। अब अज़ीज़ान मोहतरम हदीस जो मैंने सामने सुखन करार दिया है पहले के मुतालिक तो बात बयान कर दूँ, फिर जहाँ बात कर होगी थी वहाँ से शुरू करूँगा कि मौला ने फरमाया अज़ादारी इबादत, लिहाजा इसका तरीका है, सलीका है, इसकी तासीर है, इसकी तासीर क्या होती है, ये सब मैं बयान करना चाह रहा था। लेकिन आज सातवीं मजलिस हो गई, इंशाअल्लाह जितनी मजलिसें बाकी हैं उसमें मैं कोशिश करूँगा कुछ बातें बयान कर दूँ। बहरहाल इसकी अज़मत के हवाले से ये जान लें कि जब ये इबादत है तो जिस तरीके से नमाज इबादत और नमाज के लिए कहा गया है, अगर कोई इंसान नमाज अपने घर में पढ़ रहा है तो एक रिकात अगर नमाज पढ़ रहा है उस एक रिकात का नमाज का सवाब एक रिकात के बराबर मिलेगा। ये मसला है नमाज के। अगर आप नमाज घर में पढ़ रहे हैं, एक रिकात पढ़ रहे हैं तो एक रिकात नमाज का सवाब एक रिकात के बराबर ही मिलेगा। अगर यही नमाज आप एक आम मस्जिद में जाकर पढ़ रहे हैं तो ये सवाब कहा गया है 10 गुना हो जाता है। फिर कहा गया अगर यही नमाज जामा मस्जिद में पढ़ रहे हैं तो ये सवाब और भी बढ़ जाता है।
اور پھر یہی نماز جامع مسجد میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ با جماعت اگر پڑھ رہے ہیں تو 100 گنا ہو جاتا ہے. یہ ہے نماز جو عبادت ہے، اس کے متعلق یہ مسئلہ بیان کیا گیا. اب عزاداری عبادت ہے تو اس کے بھی اصول ہیں. اگر اصول بیان نہیں ہوئے ہیں تو احادیث کے ذریعے سے ہمیں یہ ملتا ہے. اور آپ لوگ یہ تصویر کریں، مان لیجیے مجلس ہو رہی ہے، اگر کوئی فرش عزا بچھی ہوئی ہے، مجلس ہو رہی ہے، بڑے اہتمام سے بچھایا گیا، لوگ اہتمام کیا، مجلس ہو رہی ہے اور مجلس ہو رہی ہے تو اگر کوئی اس مائک کے ذریعے سے، وہ ہارن کے ذریعے سے کوئی آواز سن رہا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے. اور اگر کوئی ویڈیو کے ذریعے سے، تصویر کے ذریعے سے بھی سن رہا ہے تو اس کو بھی ثواب یقیناً ملے گا. اور جو یہاں بیٹھا ہوگا سن رہا ہے اس کو بھی یقیناً ملے گا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص گھر میں بیٹھ کے سن رہا ہے اور جو شخص یہاں بیٹھ کے سن رہا ہے، کیا دونوں کا ثواب برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے. بیان کیا نماز کے لیے کیا کہا گیا ہے. اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں 1 رکعت کا ثواب 1 رکعت کے برابر، وہی عام مسجد میں تو 10 گنا ہو جائے گا، اور جامع مسجد میں 100 گنا، اور باجماعت پڑھ رہے ہیں تو پھر 100 گنا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر عزاداری ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، اگر آپ آواز کے ذریعے سے گھر میں سن رہے ہیں تو یقیناً اس کا ثواب ملے گا. ویڈیو کے ذریعے سے سن رہے ہیں تو یقیناً اس کا ثواب ملے گا. لیکن جو لوگ فرش عزا پر آ کر سن رہے ہیں ان کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب یہاں آئے ہیں تو یہاں ملائکہ بھی ہیں، معصومین علیہ السلام. اب عزیزان محترم، ہمارا ایک عقیدہ کیا عقیدہ ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ عقیدہ یہ ہے کہ جب فرش عزا بیت جاتی ہے تو ائمہ معصومین علیہ السلام آ جاتے ہیں. عجیب بات ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فرش عزا ادھر بچھی نہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام آ جاتے ہیں. ائمہ معصومین علیہ السلام تو آ جاتے ہیں، لیکن ہم سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں. ہاں یہ ہے کہ تھوڑا بدنظمی ایسی ہو گئی ہے کہ بعض بدنظمی کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ دیر میں پہنچتے ہیں، ابھی تو یہ ہو رہا ہے، ابھی تو وہ ہو رہا ہے. ایسا اگر ہم اس کو منظم کر لیں، ٹائم ٹو ٹائم کر لیں تو پھر ہر انسان پہنچنے کی کوشش کرے گا. ایسا ہے کہ اور مولا کے سر پر ضربت لگی تھی، وصیت کی تھی. ان وصیت میں ان کا ایک جملہ ہے، نظم امورکم، دیکھو اپنے کاموں کو منظم رکھو. ایک شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ آپ اپنے امور کو کیا کریں، منظم رکھیں. اب عجیب بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، بار الہ ہمیں جوار معصومین علیہ السلام مرحمت فرما. دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی کراتے ہیں، ہمیں جوار معصومین علیہ السلام مرحمت فرما. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب مجلس اور فرش عزا بچتا ہے تو ائمہ معصومین علیہ السلام آتے ہیں. یہ عقیدہ ہے کہ نہیں. اور دعا ہم کرتے ہیں، ہمیں جوار معصومین علیہ السلام مرحمت فرما. اب جب یہاں جوار معصومین مل رہا ہے اور توفیق نہیں ہو رہی ہے تو پھر دعا کرنے سے کیا فائدہ؟ مرنے کے بعد کیسے مل سکتا ہے؟ ایک سلوات بار سوچنے کا مقام ہے کہ نہیں. لہٰذا ہمیں منظم رکھنا چاہیے تاکہ منظم ہو، ٹائم ہوگا. کیونکہ لوگوں کی زندگی مصروف ہے، کام کاج میں لوگ مصروف ہیں، بہت کم ٹائم نکال پاتے ہیں. لہٰذا اس اعتبار سے اس مصروف زندگی میں زمانہ تھا جب لوگ بیٹھے رہا کرتے تھے، رات بھر چٹائیاں ہوا کرتی تھی. لیکن اب مصروف زمانہ ہے، لوگوں کی زندگیاں مصروف ہو گئی ہیں. لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ کام کرنا چاہیے. بہرحال ایک سوال پر محمد یہ جملے مترجمہ کے طور پر میں نے یہاں کہہ دوں. اب آئیے جہاں کل بات چھوڑی تھی، بات یہاں چھوڑی تھی کہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے تو گئے. جب مجھے معلوم ہے کہ آگے
میں جاؤں گا تو میری جان خطرے میں ہو جائے گی، تو آگے جانا بیوقوفی ہے، چاہیں گے تو قتل کیے جائیں گے تو گئے۔ تو یہ قرآن سے آپ جواب دے سکتے ہیں۔ میں نے کل اشارہ بھی کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اس خواب کو اپنے بیٹے سے بیان کیا، اے بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا اے بابا جان تو اللہ کا حکم ہوا ہے اس پر عمل کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیے گا۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ بیٹا ذبح ہوگا، اور بیٹی کو بھی پتا ہے کہ باپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، اس لیے رسی اٹھائی اور چھری اٹھائی۔ اس کے بعد حتیٰ ماں کو بھی پتا ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ وہ الگ سی بات ہے، بعد میں دمبا آ گیا اور دمبا ذبح ہو گیا، لیکن ابھی تو یہ پتا ہے کہ ذبح ہوگا بیٹا۔ تو جو سوال کرتا ہے کہ جب پتا تھا کہ قتل ہوں گے تو گئے کیوں؟ تو یہاں پہلے تلاش کرنے کی کوشش کرو کہ جب ابراہیم و اسماعیل کو پتا تھا کہ ذبح ہوں گے تو وہاں گئے کیوں؟ اب ہو سکتا ہے جواب ہے اللہ کا حکم تھا، تو میں نے پہلی مجلس میں بیان کیا تھا کہ یہاں پر بھی اللہ کا حکم تھا، واقعہ ابھی رونما نہیں ہوا تھا، اللہ نے اسے بیان کیا، پیغمبر اسلام نے رو کر بیان کیا، جناب ام سلمہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا، سارے ائمہ کو پتا تھا۔ ایک صلوات پر محمد، یہاں پر بات میں نے بیان کی تھی۔ اب آگے اب لے کر جب چلے ہیں جناب ابراہیم، چھری اٹھائی اور رسی اٹھائی، اب لے کر چلنا چاہتے ہیں، اتنے میں حضرت شیطان آگے، اور جیسے شیطان آیا کہاں جا رہے ہیں؟ یہ خواب ہی تو دیکھا ہے، ارے خواب خواب ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ خواب بہت سے لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ خواب کی بنا پر آپ اپنے بیٹے کو قتل کر دیں گے، اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے، کیونکہ نبی خدا کے فوراً کہا بھاگ جاؤ، شیطان معلوم ہوتے، اور کیا کہا؟ بھاگ جاؤ، شیطان معلوم ہوتے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، آپ کو کیسے پتا چلا یہ شیطان تھا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ شیطان تھا؟ تو جناب ابراہیم آواز دیں گے، دیکھ نہیں رہے ہو نبی کا حکم نہیں مان رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا ابراہیم کے اصول کے مطابق جو نبی کا حکم نہ مانے وہ یا شیطان ہوگا یا شیطان صفت انسان ہوگا، اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ اسے بھگایا جاتا ہے۔ اب عزیزان محترم آئیے غدیر قوم میں پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو مولا بنایا ہے، اب جس نے نہیں مانا ابراہیم کے اصول کے مطابق، جو نہیں مانتا ہے نبی کی بات، وہ یا شیطان ہوتا ہے یا شیطان صفت انسان ہوا کرتا ہے۔ صلوات اب وہ شیطان آیا بیٹے کے پاس، ارے تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے، انہوں نے بھی بھگایا، جناب اسماعیل نے بھی بھگایا۔ اب ماں کے پاس آیا، ظاہر سی بات ہے ماں مہربان ہوتی ہے، بیٹے سے محبت کرتی ہے، لہٰذا آیا، آنے کے بعد ماں سے کہا دیکھا نہیں ہے، چھری اٹھائی ہے اور رسی اٹھائی ہے اور خواب دیکھا ہے، اس خواب کی بنا پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ماں بھی چونکہ نبی کے گھر کی پروردہ تھی، لہٰذا انہوں نے بھی بھگایا کہ تم شیطان معلوم ہوتے ہو، اور یہ کہا، یہ کہہ کر بھگایا اگر خدا کو یہی منظور ہے کہ میرا بیٹا ذبح کیا جائے تو پھر ذبح ہو جائے۔ آپ دیکھیں کربلا کی ماؤں کا دیکھیں سیرت، دیکھیں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دین اسلام، خدائے اسلام میں ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے، وہاں کے یہ جان نثار کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں ابراہیم کے پاس بھی آیا، انہوں نے بھی بھگایا، جناب اسماعیل علیہ السلام کے پاس بھی آیا، انہوں نے بھی بھگایا، اور ماں کے پاس بھی آیا تو انہوں نے بھی بھگایا۔ تینوں کا عمل ایک ہے، عمل ایک ہے، رفتار ایک ہے، گفتار ایک ہے، قول ایک ہے۔ معلوم یہ ہوا جہاں الہی سلسلہ ہوتا ہے وہاں عمل ایک ہوتا ہے، قول ایک ہوتا ہے، رفتار ایک ہوتی ہے، گفتار ایک ہوتی ہے۔ اب ہمیں تلاش کرنا ہے
کہ اس تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں ہمیں ایسا گھرانہ تلاش کرنا ہوگا جہاں قول ایک ہو، عمل ایک ہو، رفتار ایک ہو، گفتار ایک ہو، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ یہی الہی سلسلہ ہے، پھر ان کے مطابق عمل کریں گے تو اللہ ہمارے عمل کو قبول کرے گا۔ اب پوری تاریخ انسانیت میں، پوری تاریخ اسلام میں صرف ایک ہی گھرانہ ہمیں نظر آیا، وہ گھرانہ اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ ہے، جہاں عمل ایک ہے، رفتار ایک ہے، گفتار ایک ہے، قول ایک ہے، فعل ایک ہے، حتیٰ خوشبو ایک ہے۔ آپ نے حدیث کے ساتھ پڑھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی، جہاں پر ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام آئے